बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व असहाबि सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 16 वीडियो एंड तक देखा करें। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट करके बताया करें कि आपको ये वीडियोज़ कैसी लगती हैं और आप इसमें से क्या सीखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। बढ़ते हैं आज अपने मौजू की तरफ। राह इश्क रमज़ान करीम स्पेशल पार्ट 16। हम आज भी मौला हसन अलैहिस्सलाम पे ही बात करेंगे। सलाम उस पर कि जिसकी शान में लौलाक आया है। सलाम उस पर कि जिसकी शान में लौलाक आया है। सलाम उस पर कि जिसके सदक़े में ये जगमगाया है। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसकी शान में लौलाक आया है। सलाम उस पर कि जिसके सदक़े में ये जगमगाया है। सलाम उस पर कि जो इख़लास का पाकीज़ा पैकर था। सलाम उस पर कि जो इख़लास का पाकीज़ा पैकर था। सलाम उस पर कि जो किरदार का पाकीज़ा दफ्तर था। सलाम उस पर कि जो इख़लास का पाकीज़ा पैकर था। सलाम उस पर कि जो किरदार का पाकीज़ा दफ्तर था। सलाम उस पर कि जिसकी हक़ ताला को ज़रूरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी हक़ ताला को ज़रूरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी शक्ल अनवर हक़ की सूरत थी। बहुत काबिल तवज्जो शेर है ये दोस्तों कि सलाम उस पर कि जिसकी हक़ ताला को ज़रूरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी हक़ ताला को ज़रूरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी शक्ल अनवर हक़ की सूरत थी। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर कि जिसकी शान में लौलाक आया है। सलाम उस पर कि जिसकी शान में लौलाक आया है। सलाम उस पर कि जिसके सदक़े में ये जगमगाया है। सलाम उस पर कि जिसके सदक़े में ये जगमगाया है। सलाम उस पर कि जिसकी हक़ ताला को ज़रूरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी शक्ल अनवर हक़ की सूरत थी। सलाम उस पर कि जिसकी शक्ल अनवर हक़ की सूरत थी। सलाम उस पर कि जिसने सबको एक ही सफ़ में ठहराया। सलाम उस पर कि जिसने सबको एक ही सफ़ में ठहराया। सलाम उस पर कि जो पैगम्बरे इस्लाम कहलाया। सलाम उस पर कि जिसने सबको एक ही सफ़ में ठहराया। सलाम उस पर कि जो पैगम्बरे इस्लाम कहलाया। सलाम उस पर कि जिसका हक़ ताला खुद सनाख़ा था। सलाम उस पर कि जिसका हक़ ताला खुद सनाख़ा था। सलाम उस पर कि जिसका हक़ ताला खुद सनाख़ा था। सलाम उस पर कि जो नूरे मुजस्सम नूर यज़्दां था। सलाम उस पर कि जो नूरे मुजस्सम नूर यज़्दां था। सलाम उस पर कि जिसका हक़ ताला खुद सनाख़ा था। कि जिसका हक़ ताला खुद सनाख़ा था। सलाम उस पर कि जिसका हक़ ताला खुद सनाख़ा था। सलाम उस पर कि जो नूरे मुजस्सम नूर यज़्दां था। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी की।
سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے شان میں لولاک آیا ہے، سلام اس پر کہ جس کی شان میں لولاک آیا ہے، سلام اس پر کہ جس کے صدقے میں یہ جگ جگمگایا ہے، سلام اس پر کہ جو اخلاص کا پاکیزہ پیکر تھا، سلام اس پر کہ جو اخلاص کا پاکیزہ پیکر تھا، سلام اس پر کہ جو کردار کا پاکیزہ دفتر تھا، اور سلام اس پر جس کی حق تعالیٰ کو ضرورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی حق تعالیٰ کو ضرورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی شکل انور حق کی صورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی شکل انور حق کی صورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی شکل انور حق کی صورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی حق تعالیٰ کو ضرورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی شکل انور حق کی صورت تھی، سلام اس پر کہ جس نے ختم کر ڈالا جہالت کو، سلام اس پر کہ جس نے ختم کر ڈالا جہالت کو، سلام اس پر کہ جس نے پھیلا دیا نور صداقت کو، سلام اس پر کہ جس نے ختم کر ڈالا جہالت کو، سلام اس پر کہ جس نے پھیلا دیا نور صداقت کو، سلام اس پر قیامت تک جو زندہ ہے ہر ایک سر میں سلامت تک، سلام اس پر جو ہوا پیدا عبداللہ کے گھر میں، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ رضواں جو محمد نام زندہ ہے، سلام اس پر کہ رضواں جو محمد نام زندہ ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہے، سلام اس پر کہ رضواں جو محمد نام زندہ ہے، جو محمد نام زندہ ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہے، کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہے، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کی شان میں لولاک آیا ہے، سلام اس پر کہ جس کی شان میں لولاک آیا ہے، سلام اس پر کہ جس کے صدقے میں یہ جگ جگمگایا ہے، سلام اس پر کہ جس کے صدقے میں یہ جگ جگمگایا ہے، سلام اس پر جو اخلاص کا پاکیزہ پیکر تھا، سلام اس پر کہ جو کردار کا پاکیزہ دفتر تھا، سلام اس پر جو اخلاص کا پاکیزہ پیکر تھا، سلام اس پر جو کردار کا پاکیزہ دفتر تھا، سلام اس پر کہ جس کی حق تعالیٰ کو ضرورت تھی، سلام اس پر کہ جس کی شکل انور حق کی صورت تھی، کہ جس کی شکل انور حق کی صورت تھی، سلام اس پر کہ رضواں جو محمد نام زندہ ہے، سلام اس پر جو محمد نام زندہ ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہے، سلام اس پر کہ جس کے نام سے اسلام زندہ ہے، کروڑوں سلام اس پر کہ جس کے نام سے آج تک اسلام زندہ ہے، کروڑوں درود و سلام اس پاک ذات کی پاک بارگاہ میں کہ جن کی ہستی پاک کی وجہ سے آج تک بھی روئے زمین پہ اسلام زندہ ہے، اور کروڑوں سلام آپ کی آل پہ، آپ کی اولاد پہ، اور آج کا دن انتہائی بابرکت متبرک بارحمت دن ہے کہ آج دوستو یونائٹڈ عرب ایمریٹ دبئی میں آج 16واں روزہ ہے، اور پاکستان دیگر ممالک میں آج 15واں روزہ ہے، تو 15ویں روزے کی نسبت سے جہاں آج 15واں روزہ ہے ان سب کو ڈیروں ڈیر مبارکباد کہ آج کا دن اتنا اسپیشل دن ہے کہ آج جو ہے وہ مولا کائنات، رسول کائنات، فخر انسانیت، جان کائنات، جان جہان کائنات
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی سیدہ کائنات طاہرہ کونین مخدومہ کائنات صدیقۃ الکبریٰ بی بی طاہرہ بی بی کے گھر میں آج شہزادہ امام زمن امیر حسن جناب امام علی مقام حضرت حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا ہے۔ آپ سب کو یہ بابرکت باسات گھڑیاں مبارک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان گھڑیوں کے صدقے میں ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو در رسول اپنے در کی، در آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کی بادب حاضری عطا فرمائے۔ مالک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کریم کربلا کے در کی، نجف کے بادشاہ کے در کی بھی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ ہم اپنا ذکر خیر کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ سب کو ڈیروں ڈیر مبارکباد کہ مولا متقیان کا یہ شہزادہ کہ جو امیر حسن ہے، جو امام زمن ہے، جو راکب دوش مصطفیٰ ہے، جو نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ہے، جو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، آج ان کا مبارک ظہور 15 رمضان المبارک کو مدینہ المنورہ کی سرزمین پہ آج کے دن ہوا تھا۔ تو ہم تمام اہل اسلام کو، مسلمانوں کو، اسپیشلی جو ہے وہ علی والوں کو اور جو عاشق ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کی، ان کو ڈیروں ڈیر مبارکباد اور ہم ہدیہ تہنیت پیش کرتے ہیں ان تمام ہستیوں کی بارگاہ میں کہ آج کا دن ان کے لیے انتہائی متبرک اور بارحمت دن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو ہم گناہ گاروں سیاکاروں کے لیے بھی بارحمت بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مشکلیں آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، بے نیاز بادشاہ ہماری نیک حاجات کو پورا کرے اور ہم کو بھی اس دار کی بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ بڑھتے ہیں جی ہم اپنے موضوع کی طرف۔ عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، بفیض سرور کون و مقام برائے حسن۔ بہت خوبصورت الفاظ ہیں، بہت خوبصورت یہ شعر۔ عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، بفیض سرور کون و مقام برائے حسن۔ اور یہ حال ہے میرے دل کا، یہ فیض شاہ خدا، شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن۔ یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، یہ حال ہے میرے دل کا بفیض شاہ خدا، کبھی حسین پہ قرباں کبھی فدائے حسن۔ اور خدا کا شکر کہ میرے دل کی زیب و زینت ہے، خدا کا شکر کہ میرے دل کی زیب و زینت ہے، جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن، جمال مصطفی، جمال مصطفی روئے دل کشائے حسن۔ عجب نہیں کہ مجھے خلد میں جگہ مل جائے، یہ بفیض سرور کون و مقام برائے حسن۔ اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے سب کی بہت خوبصورت شعر ہیں دوستو کہ میرے رسول کے در عدن امام حسن، میرے رسول کے در عدن امام حسن، علی بطول کے لال یمن امام حسن، میرے رسول کے در عدن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن۔ اور تمہارے باپ ہیں خیبر شکن امام حسن، آپ کے باپ ہیں خیبر شکن امام حسن، اور ماں ہے دختر شاہ زمن امام حسن، اور ماں ہے دختر شاہ زمن امام حسن۔ اور ہمارے قلب کی سچی لگن امام حسن، ہمارے قلب کی سچی لگن امام حسن، ہم اس لیے ہیں ہمیشہ مگن امام حسن۔ اور ہے شان تیری الگ مرتبہ نرالا ہے شان تیری الگ مرتبہ نرالا ہے، کھلا ہے کھلا ہے تجھ سے ہی نبی کا چمن امام حسن،
کھلا ہے تجھ سے ہی نبی کا چمن، نبی کا چمن امام حسن، میرے رسول کے در ادن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن، تمہارے باپ ہیں خیبر شکن امام حسن، اور ماں ہیں دختر شاہ زمن امام حسن، ہمارے قلب کی سچی لگن امام حسن، ہم اس لیے ہیں ہمیشہ مگن امام حسن، ہے شان تیری الگ مرتبہ نرالا ہے شان تیری الگ مرتبہ نرالا ہے، کھلا ہے تجھ سے ہی نبی کا چمن امام حسن، اور تمہاری عظمت و شوکت کبھی نہ کم ہوگی، آپ کی عظمت و شوکت کبھی نہ کم ہوگی، کریں یہ ادا اگرچہ جتن امام حسن، اور ایک غلام کے سر پہ تمہاری پیاری ردا، ہر ایک غلام کے سر پہ مولا، ہر ایک غلام کے سر پہ میرے مولا، ہر ایک غلام کے سر پہ تمہاری پیاری ردا، بروز حشر ہو سایہ فگن امام حسن، 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 میرے رسول کے در ادن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن، اور نبی کے واسطے ایسی نظر کرو مجھ پر، نبی کے واسطے ایسی نظر کرو مجھ پر، ہوں دور سارے یہ شر و فتن امام حسن، نبی کے واسطے ایسی نظر کرو مجھ پر، ہوں دور یہ سارے فتن امام حسن، تمہارے نانا کا جس کو پسینہ حاصل ہے، تمہارے نانا کا جس کو پسینہ حاصل ہے، تمہارے نانا کا جس کو پسینہ حاصل ہے، اسے کیوں چاہیے مشک ختن امام حسن، میرے رسول کے در ادن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن، آپ کے باب ہیں خیبر شکن امام حسن، اور ماں ہیں دختر شاہ زمن امام حسن، او میرے دل کی سچی لگن امام حسن، ہم اس لیے ہیں ہمیشہ مگن امام حسن، اور آپ کی توجہ طلب بہت خوبصورت شعر ہے یہ دوستو، ہمارے دل کی تمنا ہے آرزو ہے یہی، ہمارے دل کی تمنا ہے، ہمارے دل کی تمنا ہے، ہمارے دل کی تمنا ہے، آرزو ہے یہیں بنے ہمارا بھی طیبہ وطن امام حسن، بنے ہمارا بھی طیبہ وطن امام حسن، اور آپ کا عشق ہے جو لکھا ہے سنجر نے، ہے شاعری کا نہیں اس کو فن امام حسن، میرے رسول کے در ادن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن، علی و بطول کے لال یمن امام حسن۔ دوستو ہم بات کر رہے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں، مولا حسن علیہ السلام کی ظہور پہ بات کر رہے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے کل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، اور آج دوبارہ اسے اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ جو ہم ذکر کرتے ہیں نا، یہ ہوا میں نہیں کر رہے، یہ ہم بڑے قرآن و سنت کی روشنی میں ہستیوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، یہ قرآن و سنت سے ان کا ذکر خیر کرنا ثابت بھی ہے، اور ان کا ذکر خیر کرنا جو ہے وہ باعث ثواب بھی ہے، اور ان کا ذکر خیر کرنا عبادت بھی ہے۔ اچھا جی، حدیث شامل کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا روایات میں ملتا ہے کہ جو نقشہ مبارک تھا آپ کا، جو چہرہ مبارک تھا آپ کا، جو حلیہ مبارک تھا، وہ گردن مبارک سے لے کے اور سر مبارک تک جو تھا وہ سارا نقش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور گردن مبارک سے لے کے کف پا تک، پاؤں مبارک تک جو نقشہ تھا وہ امام علی مقام
کریم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کا تاجدار کائنات سے ملتا تھا۔ یہ انتہائی توجہ طلب بات ہے جو بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ کیوں تھا ایسا کہ اگر کسی کی عادات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہوں تو وہ جو ہے اس کو بڑی عزت حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی جو ہے وہ کوئی سنت پہ عمل کرے، جو بندہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پہ عمل کرے تو ہمارے نزدیک وہ کتنا معتبر ہوتا ہے، کتنا قابل عزت ہوتا ہے، ہم اس کو کتنی عزت سے نوازتے ہیں، ہم اس کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک بندہ ہے، یہ سرکار کی سنت کے مطابق، جو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارے وہ انتہائی معتبر ہے، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش پا پہ چلے وہ انتہائی معتبر ہے۔ تو دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا یہی عالم تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرماتے اس پہ وہ عمل کیا کرتے، سرکار کی محفل میں بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں وہ بیٹھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ فیض پاتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ، اسلام پہ انہوں نے اپنا تن من دن سب قربان کر دیا۔ تو آج وہ چہرے، وہ ہستیاں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، میری بات پہ آپ نے توجہ دینا اور مجھے انتظار رہے گا آپ کا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کیا کمنٹ کریں۔ جو چہرے سرکار، جو ہستیاں، جو نام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہاں ایک بات اور بھی کروں کہ مکہ اور مدینہ سے تعلق رکھنے والے وہ لوگ اور پوری دنیا سے جنہوں نے حالت ایمان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لائے، پھر آپ اپنی زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق بسر کی، آپ کی اطاعت میں، آپ کی محبت میں، جنگوں میں آپ کی نصرت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے جو انہوں نے اپنا تن من دن قربان کیا، اور بالکل وہ حالت ایمان میں بھی اسی طریق پہ بھی ان کا وصال ہوا اور وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو وہ ہستیاں دوستو انتہائی معتبر ہیں، ان کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے بھی صحابہ کرام کے بھی اپنے اپنے درجے ہیں، اور یہ حضور نے نوازا ہے ان کو، مختلف مقامات، مختلف القابات سے نوازا ہے، ان کی مختلف حضور نے شان بیان کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حضور نے بتایا ہے کہ یہ میرا صحابی شان کا مالک ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا خلیل ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ غنی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ فاروق اعظم کے بارے میں بتایا کہ یہ اسلام میں اور کفر میں فرق کرنے والے ہیں۔ تو یہ ان کی کریڈیبلٹی، وہ بہت شان والے، بہت عزت والے، بہت عظمت والے، بہت رفت والے، ہم گناہگار سیاکار خطا کار جو ہیں وہ کبھی بھی جو ہیں وہ کوئی بھی بندہ ان کے مقام درجے تک کسی عام انسانوں میں نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر وہ فائز تھے، جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے اور پھر سرکار کی بارگاہ میں اپنا مال اور اپنی جان پیش کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ انہوں نے اپنی زندگی بسر کی، سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، سرکار کے ساتھ حج فرمایا، سرکار کی موجودگی میں جہاد میں شرکت کی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی مال سے دین اسلام کی نصرت کی ہے، تو ہر طرح سے سرکار کی انہوں نے مدد کی ہے۔ اور ان کا جو ہے وہ سب سے بڑا جو ان کے پاس صحابہ کرام اور کوئی بھی بندہ اپنا مال تن من دھن دے کے سرکار کی سنت پہ عمل کر کے عبادت کر کے اس مقام تک نہیں جا سکتا، چونکہ وجہ کیا ہے کہ ان کا جو چہرہ مبارک ہے، انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی ہے اور سرکار کی حالت ایمان میں زیارت کی ہے، اور حالت ایمان میں ہی ان کا وصال ہوا ہے، اور ان کے مقام تک جو وہ کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اب میں آپ کو کیا بتانا چاہتی ہوں، کہاں ان کے صحابی کے مقام تک نہیں بندہ جا سکتا، اور کہاں، نوٹ کرنا یہ میرا پوائنٹ، کہاں دوستو کہ سیدہ طیبہ طاہرہ کے یہ لال امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہستی وہ ہستی ہے کہ رب تعالیٰ جس اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بنایا اسی اللہ تعالیٰ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو بنایا، اور وہ نقشہ جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بنایا تھا وہ سارے کا سارا امام حسن مجتبی کو بھی عطا کر دیا اور اپنے حبیب کی شبیہ بنا دی۔ مولا متقیان کا یہ شہزادہ جو ہے وہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ آپ کا چہرہ مبارک سارے کا سارا اپنے نانا جان سے ملتا تھا، اور اسی طرح مختلف روایات میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مبارک کاندھوں پہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو اٹھاتے تھے تو یوں ہی لگتا تھا جیسے حضور اپنا ہی بچپن اٹھائے پھرتے ہیں، اتنی شبیہ تھی، اتنی مشابہت تھی، اتنی شباہت تھی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ دیکھیں وہ ہستیاں جو زیارت کر لے ان کا ثانی کوئی نہیں، ان کا مقام بلند ہے، اور پھر وہ ہستی جن کی مشابہت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ دیکھیں آپ عبادت کرتے ہیں تو اس میں کچھ آپ کا اپنا بھی کردار شامل ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے، اور یہ جو مشابہت ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہوتی ہے۔ اللہ نے جس ہستی کو چاہا کہ یہ میرے حبیب سے یہ اس قابل ہے کہ اس کی شباہت جو ہے وہ میرے حبیب سے ملے، اور وہ کوئی ابنا رسول اللہ ہی ہو سکتا تھا، وہ کوئی نور نظر سیدہ زہرا ہی ہو سکتا تھا، وہ کوئی جگر گوشہ مولا علی مرتضیٰ علیہ السلام ہی ہو سکتا تھا کہ جس کی شبیہ جس کی شباہت جو ہے وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ وہ کوئی عام نہیں ہو سکتا تھا، وہ کوئی نسل رسول ہی ہو سکتا تھا، وہ کوئی خون رسول ہی ہو سکتا تھا، وہ بالکل ہاشمی ہی ہو سکتا تھا کہ جس کو جب پورا مدینہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک کاندھوں میں اٹھاتے تو جو بالکل جو ہے دوستو وہ شبیہ مصطفیٰ، وہ آپ بالکل چہرہ مصطفیٰ سے آپ کی شکل جو ہے وہ ساری اپنے نانا جان پہ تھی بالکل۔ اور ایک اور بات آپ سے یہاں پہ عرض کرتے چلیں کہ جب باقی جو ہے وہ گردن مبارک سے کف پاک تک جو نقشہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اپنے نانا جان سے ملتا تھا، مطلب یہ ہے کہ دو ہستیاں ملیں تو اپنے جو ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ مکمل ہوا۔ اب آ جاؤ آگے، اب حضرت عائشہ صدیقہ بھی راویہ اور مختلف روایات سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ سیدہ کائنات خاتون جنت طاہرہ بی بی طیبہ طاہرہ راضیہ مرضیہ زکیہ تقیہ عالمہ فاضلہ حضرت جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کہ جو پوری کا پورا نقش پا تھا وہ اپنے بابا جان پہ تھا، سیرت سرکار جیسی، صورت سرکار جیسی، چال چل سرکار جیسی اور لہجہ سرکار جیسا۔ تو بی بی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ تعالیٰ علیہا جو ہیں ان کا پورے کا پورا نقشہ اپنے بابا جان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ تو دوستو یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں میں کہ بی بی کا پورے کا پورا نقشہ مطلب بی بی کا اپنی ذات کا سیدہ عائشہ صدیقہ ہی راویہ ہیں کہ بی بی کی جو انگلیاں مبارک تھی وہ بھی اپنے بابا جان سے ہاتھ مبارک کی ملتی تھی۔ جب چل کے آتی تھی تو بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے سرکار آ رہے ہیں، جب اب بات کرتی تھی اور پردہ کے پیچھے ہوتی تھی تو لہجہ بابا سے ملتا تھا، مطلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا جناب زہرا، نبی کی صورت، نبی کی سیرت، نبی کا نقشہ جناب زہرا جناب زہرا جناب زہرا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صورت ہے ساری، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نقشہ سارا وہ پہلے سیدہ کائنات سے ملتا ہے، وہ پہلے چونکہ سیدہ ڈائریکٹ بیٹی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو بی بی کا جو چال چلتی تھی، بی بی آپ کا چلنے کا انداز جو تھا، آپ کے پاؤں مبارک کا جو نقشہ مبارک تھا، آپ کی مبارک ہاتھوں کا جو نقشہ مبارک تھا، آپ کا جو بات کرنے کا انداز تھا، آپ کا جو لہجہ تھا، آپ کی آواز جو تھی، آپ کا چہرہ مبارک تھا، آپ کی عادات تھی، آپ کی کرم تھا، آپ کی سخائیں تھی، آپ کی جو عطائیں تھی، وہ ساری کی ساری مکمل نقشہ جو پا تھا سیدہ کائنات خاتون جنت کا۔ دیکھیں یہ عطرت و عصمت کی جو کلیاں ہیں کسی کتاب میں ان کا نقشہ اس طرح سے بالکل نہیں ملتا، اور نہ کسی کی جرت تھی نہ کسی کو جرت ہو سکتی ہے کہ وہ ان ہستیوں کا نقشہ مبارک جو ہے وہ اپنی کتابوں میں درج کریں، لیکن سیدہ کائنات جو ہے ان کا چونکہ نقشہ مبارک اپنے بابا جان سے ملتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نقشہ مبارک جو ہمیں کتابوں میں مل جاتا ہے، جس کے مولا علی بھی علیہ السلام بھی ہیں راوی ہیں، اور سیدہ جو ام بابت بھی راوی ہیں اور دیگر بھی، تو ان کا نقشہ مبارک ہمیں مل جاتا ہے۔ تو سیدہ خاتون جنت کا جو نقشہ مبارک ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جو بی بی سیدہ خاتون جنت ہیں، سیدہ نساء العالمین کی ذات مبارکہ ہے، جب بی بی چلتی تھی چونکہ سرکار سے مشابہت ہے ساری کی ساری اور سرکار کا نقشہ مل جاتا ہے، تو باپ کا بیٹی کے ساتھ نقشہ مل جانا جو ہے وہ بالکل ملتا ہے، اور ڈائریکٹ بی بی چونکہ شہزادی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور اسی بی بی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، الفاطمہ تو بدأت منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میری بیٹی عالمین کی عورتوں کی سردار ہے، یہ سیدہ خاتون جنت ہے، یہ جنتی جو عورتوں کی سردار ہیں۔ تو چونکہ سیدہ کائنات جو ہیں وہ شہزادی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو بی بی کا سارے کا سارا نقشہ اپنے بابا جان سے ملتا ہے۔ تو مجھے اب یہ کہنا ہے کہ پہلے وہ نقشہ دیکھیں، یہ رب کی بے نیازیاں ہیں، یہ رب کے کرم ہے، جہاں وہ چہرہ جو اس کے محبوب کا چہرہ ہے، وہ نقشہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سر سے لے کے پاؤں تک پورے کا پورا سراپا معجزہ ہے۔
پہلے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے عطا کیے ہیں، ان کے پاس معجزے آئے ہیں، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس کچھ معجزہ تھا، حضرت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا کا معجزہ تھا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 4 معجزے تھے، اور وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے، وہ کوڑ برس کی بیماری درست کر لیتے تھے، وہ بغیر باپ کے دنیا میں تشریف لائے، اور وہ کسی کے گھر میں جو مال پڑا ہوتا تھا وہ بتا سکتے تھے کہ کیا پڑا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، آپ ہاتھ میں لیتے تو لوہا نرم ہو جاتا تھا، تو ان کو یہ معجزہ دیا تھا۔ تو بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تھا مختلف انبیاء اکرام کو مختلف جو معجزے تھا کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ معبر بہت بڑے تھے کہ آپ خواب کی تعبیر بتا لیتے تھے، تو مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف معجزات دیے، مختلف معجزات سے نوازا۔ تو دوستو یہاں ایک بات کر دیتے ہیں، لیکن اپنے محبوب کی جب باری آئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب باری آئی، تو ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک کے ناخنوں پاک تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم رسول محتشم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پاک مبارک اور بابرکت ہستی کو پورے کا پورا سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ تو جو ہستی سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہی معجزہ ہے۔ اب سیدہ ایک دیکھیں اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ کی چونکہ محبوب ہستی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان جیسا کوئی نہیں بنایا، محمد صرف ایک ہی بنائے ہیں، پھر آگے وہ شبیہ بناتا رہا، مطلب جو چیز آپ کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہے نا، پھر آپ اس کا نقشہ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کر سکتا تھا، یہ نقشہ شبیہ مصطفیٰ ہو جانا یا سرکار کی نقش پا سے جو ہے وہ مشابہت رکھنا، یہ بندے کے اپنے اختیار کسی کے اختیار میں نہیں تھا۔ اگر سیدہ کائنات جتنی مکمل اپنے بابا کی شبیہ بنی ہے، سر مبارک سے لے کے پاؤں مبارک تک اپنے بابا کی طرح تھی، ایون کہ لہجہ، آواز، چلنے کا انداز تک اپنے بابا جان پہ تھا۔ تو دوستو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی یہ عطا کیا تھا، یہ بھی رب کا بے پایاں کرم تھا کہ رب نے اپنے حبیب کا سارے کا سارا رکشہ سیدہ کائنات خاتون جنت کے پاس رکھ دیا، اور پھر رب کی تقسیم دیکھیں کتنی کمال، کتنی خوبصورت اور کتنی جو ہے وہ پر لطف ہے دوستو۔ اور یہ میں بہت لطیف نقطہ آپ کو دینے جا رہی ہوں کہ سیدہ کائنات پورے کا پورا جو ہے وہ اپنے بابے کی شبیہ تھی، اور یہاں پہ آگے سیدہ کائنات کے یہ جو شہزادے ہیں جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور کریم کربلا امام حسن علیہ السلام جو ہیں، ان کو آدھا آدھا عطا کر دیا گیا، مطلب دونوں کو ملا کے پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا نقشہ بنا، دونوں کو ملا کے۔ اور ان شہزادوں کو اس لیے زیادہ مشہور ہے چونکہ آپ شہزادے تھے اور مرد تھے، تو آپ چونکہ باہر نکلتے تھے تو آپ کا جو ہر کتاب میں مل جاتا ہے، کئی حدیث جو ہیں اس کی جو ہمیں بہت زیادہ حدیث کا مجموعہ اس میں ہے کہ ان کا نقشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا گیا ہے، ملتا ہے۔ تو دوستو وجہ یہ ہے کہ حالانکہ سیدہ کائنات کا نقشہ پورے کا پورا اپنے بابا جان سے ملتا ہے، اور پھر وہی تقسیم شہزادوں میں آئی، پھر شہزادوں میں وہ تقسیم کر دیا گیا، بیوی میں پورے کا پورا آ گیا، آگے شہزادوں میں وہ تقسیم ہو گیا، آدھا جناب حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا، اور آدھا کریم کربلا جناب امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آ گیا۔ دوستو یہ میرے رب کی تقسیم ہے، اس میں آپ کو اور میرا کوئی اس میں آپ اپنا کوئی کردار نہیں، یہ میرے رب کا کرم ہے، یہ میرے رب کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ ایسی فضیلتیں عطا ہوئی ہیں اس خاندان کو، یہ ایسی فضیلتیں ہیں جن کا کوئی برابری نہیں ہو سکتی، جن کا کوئی آپ پائے کا لا ہی نہیں سکتے، ایسی فضیلتیں ہیں ان ہستیوں کے پاس دوستو کہ میں انشاءاللہ تعالی مزید ان کی فضیلتیں بیان کروں گی، اور ان کی توفیق سے اور اللہ کے کرم سے، اور خیرات لیں گے ہم سیدہ کائنات کی بارگاہ سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ سے، اللہ کی پاک بارگاہ سے، مولا متقیان علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام کی پاک بارگاہ سے ہم خیرات لینے کی کوشش کریں گے، ان کا ذکر خیر کر کے۔ آج یہ میں نے آپ کے سامنے جو نقطہ رکھا ہے کہ سب سے پہلے سیدہ کائنات کا نقشہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، اور چونکہ آپ خاتون جنت ہیں، آپ عصمت کی کلی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو کتابوں میں اس طرح نہیں ملتا، اور چونکہ پھر آگے حسنین کریمین کی جب باری آئی تو آپ کو چونکہ کاندھوں پہ سوار کر کے سارے جہان کو دکھایا گیا، اور خود سرکار دو عالم جب کاندھوں پہ ایک سائڈ پہ حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو اور ایک پہ حسین کریم کربلا کو بٹھا کے، درمیان میں وہ چاند پورے کا پورا ہوتا، اور سائڈوں پہ جو تھی وہ آدھا ایک نقشہ آدھا ایک طرف نقشہ، کیا کمال، کیا خوبصورت، کیا منظر ہے، یہ رب بھی دیکھتا ہوگا، اور جس سے بھی دیکھا آشش کر اٹھے۔